अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। इस वीडियो का पहला पार्ट आप पहले देख चुके हैं, जो हरूफ़ मुक़त्तआत और लोहे कुरआनी की मुख्तलिफ़ तरातीब, मुख्तलिफ़ मामलात जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उससे मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 2 हम जल्द अपलोड करेंगे। और बात क्योंकि मेरे ख़्याल में इसके 200 पार्ट्स भी बनते हैं, तो मैं फिर भी शायद समझाने में नाकाम रहूँगा। जो फ़ज़ाइल, बरक़ात, जो इसकी मोजज़ात, तासीरें और जो भी इसमें राज़ छुपे हुए हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ़ कल या जो परसों हमने अपलोड किया था, उसमें सिर्फ़ 2 से 3 कॉम्बिनेशंस का ज़िक्र किया था। एक तो है जनरल कॉम्बिनेशन। अब जनरल कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने आपसे कल अर्ज़ किया कि लोहे कुरआनी अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। फिर उसमें करते जितने 15 मुख्तलिफ़ सूरतों में लोहे कुरआनी की जो 29 सूरतें हैं, लेकिन 15 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि लोहे कुरआनी के आए हैं। वो 15 के 15 इसमें मुख्तलिफ़ तरतीबों में यूज़ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ एक ही तरतीब आपको मार्केट में मिलेगी, और वो आप अपने डेकोरेशन पीस के तौर पर महज़ घर में खैर व बरकत के लिए, सिंपल जनरल खैर व बरकत के लिए लगा लेते हैं। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। ये कलाम पाक के वो नूरानी हुरूफ हैं जिनका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू जानते हैं, या फिर अल्लाह पाक के हबीब रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जानते हैं। और इसका इल्म फिर बतदरीज आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में भी मुंतकिल हुआ। उनके अलावा इसका कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर इल्म या इहाता-ए इल्म इसका किसी ज़हन को इतनी ताकत नहीं है, किसी ज़हन में इतनी वुसअत नहीं है कि हरूफ़ मुक़त्तआत को डिकोड कर सकें, डिसाइफ़र कर सकें। हम महज़ ये कर सकते हैं कि इन हरूफ़ मुक़त्तआत से अपनी ज़िंदगी में हमारे क्या-क्या चेंजेज़ आती हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में पहले रिवाज होता था तो कलाम पाक रखा जाता है घर में, लेकिन ग़िलाफ़ों में लपेट कर और बस बवक़्ते ज़रूरत रुख़सती जो है वो उसे बेटी के सर पर रखा जाता है। बहुत सारे घरों में मैं ये मामला देखा है कि कलाम पाक को पढ़ा नहीं जाता। अब जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसके जो अनवारात हैं, बरक़ात हैं, वो मुंतक़िल कैसे होंगे? हाँ, खैर व बरकत के लिए एक चीज़ है, वो ताक में जो है वो पड़ी हुई है, कभी भी उठाकर पढ़ लेंगे, ये एक जनरल रवैया मुसलमानों का है। लेकिन कुरान फ़हमी और कुरान से लगाव, और कुरान ही हमारा कब्र में ज़ामिन बनेगा। कहते हैं कि एक ऐसा नूर आएगा मोमिन की कब्र में कि जिसको वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेगा। तो पूछिएगा ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का नूर है? तो फरमाया जाएगा कि ये वो कुरान का नूर है जो तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। अब जैसे ये हरूफ़ मुक़त्तआत की बात हो रही है, तो हरूफ़ मुक़त्तआत उन सब सूरतों से पहले आए हैं जिन-जिन सूरतों में कोई बहुत ही अल्ट्रा इम्पोर्टेंट मैसेज रब ताला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुंतक़िल किया। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर ये इतना ही मख़फ़ी मैसेज था, या इतना ही क्लासिफ़ाइड मैसेज था, राज़ में रखना था, तो फिर जनरल पब्लिक या आम मुसलमानों से सूरह बकरा जो है अलिफ लाम मीम से शुरू नहीं होती, डायरेक्ट शुरू हो जाती। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह से शुरू हो जाती, या सूरह आले इमरान भी इस तरीके से शुरू होती, यासीन इस तरीके से शुरू हो जाती कि यासीन को मख़फ़ी रखा जाता, वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन से शुरू होती। तो इसका मतलब है कि इंसान को इसका जो इल्म है, वो तो इतना ज़्यादा कभी नहीं दिया गया, लेकिन इन हुरूफ़ को, इन हरूफ़ मुक़त्तआत को बताया ज़रूर गया है कि अगर इसकी आप ज़कातें अदा करते हैं, ज़कातें बहुत सारे शयूख़ ने ज़कातों का तरीक़ा भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने इसके मुख्तलिफ़ फ़वाइद लिखे हैं, लेकिन फ़ी ज़माना जो उफ़्ताद आन पड़ी है, जो प्रॉब्लम्स हम फ़ेस कर रहे हैं इस दुनिया में, हर रोज़ एक नया रिलेशनशिप इश्यू आ जाता है, प्रॉब्लम ज़मीन जायदाद की आ जाती है, किसी का वीज़ा नहीं लगता, या जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन हो गई हैं, शायद पहले अदवार में उतनी नहीं थी, क्योंकि उन अदवार में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं होती थी। कोई हमें जब हम भी छोटे होते थे, तो बहुत ही सालों बाद किसी के बारे में पता चलता था कि फलाने की डिवोर्स हो गई है, शहर में कोई एक वाक़या होता था, और अब हर गली मोहल्ले या 5 मकान छोड़कर एक मकान में डिवोर्स हो रही होती है, कोई और निज़ाम हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने इर्द-गिर्द हमारे जो ऑरा है ना इंसानी जिस्म का, जो रूहानी वजूद है,
اس میں کچھ اس طرح کی نورانیت کلام پاک کے الفاظ کی، حروف کی معجزاتی تاثیر شامل کرنی پڑتی ہے کہ جیسے ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے، لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے، یا ہماری جو اپنی قوت برداشت ہے، ایک تو اس میں اضافہ ہو جائے، دوسرا قبولیت ہو جائے ہماری، جو اس کام میں ہم ہاتھ ڈالیں بھلے ستاروں کی جس بھی رجت سے آپ گزر رہے ہوں۔ کل تو میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انسان، اگر میں گیدڑ سنگھی کی اوقات ہی کیا ہے، لیکن وہ 50 60 ہزار 1 لاکھ روپے کی انٹرنیٹ پر بھی کوئی صاحب ہے، میں نے ان کی ویڈیو نظر سے گزری، تو وہ بھی بیچتے ہوئے پائے گئے کہ جی یہ گیدڑ سنگھی ہے، اس کو رکھنے والا امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی کمبینیشنز دی جائیں جو کہ اس ساری چیز کو، اب یہ کوئی شرن بات تو نہیں ہے کہ آپ گیدڑ سنگھی لے آئیں، آپ سانپ کا منکا لے آئیں، یا آپ کسی اور اس میں توہمات میں پڑیں۔ ہاں، جہاں تک پتھر پہننے کی بات ہے تو کلام پاک میں پتھروں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور حوروں کو بھی تشبیہ دی ہے کہ گویا وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہے۔ پوری فیملی اللہ پاک نے اس میں ڈیفائن کر دی ہے پتھروں کے بارے میں، کہ وہ کس طریقے سے ان کی تاثیر اور ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ آپ نے ایک علم کا نام سنا ہوگا، فی زمانہ بہت ہی زیادہ، یعنی موجودہ زمانے میں بہت ہی زیادہ شہرت ہے اس علم کی، بہت سارے لوگوں نے اسے سیکھا بھی ہے، خود میں جو ہوں وہ اس کا ماسٹر ہوں، ریکی جس کا نام ہے، جاپنیز ایک کے انرجی فلو سسٹم ہوتا ہے ریکی کا، یہ ہم نے بھی سیکھی تھی کسی زمانے میں، بہت ہی پیسے خرچ کیے تھے اس زمانے میں مجھے سمبلز حاصل کرنے میں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، سمبولوجی ہوتی ہے ریکی کے اندر۔ اب اگر ان سمبلز کو آپ دیکھیں تو ان کا بہت ہی قدیم زمانے کی کسی زبانوں سے، جاپنیز لینگویج ہے یا اس سے بھی کوئی پرانی لینگویج ہے جس سے تعلق ہے، کہ چوکورے ایک سمبل دیا جاتا ہے، وہ سمبل آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کا جو ریکی ماسٹر ہوگا، ریکی ہیلر ہوگا، جو آپ کو انڈیوس کر سکے اس سمبل کے ساتھ، تو وہ سمبل آپ کو گرانٹ کیے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ دیکھیے ریکی ہوتی کیسے ہے، جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کے اور آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں کوئی 8 انچز کا گیپ ہونا چاہیے، اور آپ کیونکہ چینلائز کرتے ہیں کاسمک انرجی کو، چینلائز کرتے ہیں اس کائناتی فریکوینسی اور انرجی کو، اور وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے تھرو سبجیکٹ میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر ریکی میں تاثیر نہ ہوتی تو لوگ، ملینز آف لوگوں نے ریکی کی اٹیونمنٹس کی ہیں، ملینز آف لوگوں نے ریکی کی جو ہے وہ کی ہیں، سکھایا ہے لوگوں کو، یا علاج معالجے میں ریکی جو ہے وہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر اختلاف ایک آتا ہے کہ ہمیں اس اینشنٹ سمبلزم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ شیطانی سمبل ہے یا یہ رحمانی سمبل ہے۔ میرا کا جو ریسرچ کا اس میں پیٹرن رہا ہے ریکی کے سلسلے میں، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش نالج نہیں ملی۔ پھر جب میں نے اپنا حروف مقطعات میں غور کیا، اور جب میں نے 2-3 سمبلز اس کے جن کی مجھے اجازت تھی یا ہے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ 24 میرے پاس کمبینیشنز ہیں حروف مقطعات کی، لوح قرآنی میں جو یوز ہوتے ہیں، تو وہاں پر 2 سے 3 سمبلز ایسے ملے مجھے کہ حیرتوں کی انتہا نہ رہی، کہ اللہ پاک نے تو کلام پاک میں ایسی ایسی شفا یابی اور تاثیر رکھی ہے کہ اگر ہم اپنے کلام پاک میں دیے گئے حروف مقطعات کے سمبلز کو انڈیوس کر لیتے ہیں تو ہمیں ریکی وغیرہ یہ سب کچھ، یہ ماسٹری، یہ سب چیزیں حاصل کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق جو ہے لارجر دین دیٹ ہے۔ آج ہم کس چیز میں مبتلا ہیں؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، فائنانس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، امیگریشن نہیں ہو رہی، پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، ماں بیٹے کے اختلافات ہیں، باپ بیٹے کے اختلافات ہیں، غرض کے ہر کنسیویبل جو مسئلہ ہو سکتا ہے دور آخر میں، اس کا ہم شکار ہیں۔ آج میں آپ کو 2 مزید کمبینیشنز اس کی سکھاؤں گا حروف مقطعات کی۔ پہلے تو یہ ہے کہ حروف مقطعات میں الف لام میم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا۔ الف لام میم یکے بعد دیگرے 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک آیا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرا آیا ہے سورہ آل عمران میں اسٹینڈ الون، ورنہ تو الف لام میم جو ہے وہ الف لام میم صاد کی کمبینیشن میں آیا ہے، الف لام را کی کمبینیشن میں آیا ہے، الف لام میم را کی کمبینیشن میں آیا ہے، تو یہ 6 کمبینیشنز میں تو آ چکا ہے۔ اب لوح قرآنی جو ترتیب جن صاحب نے بھی دی ہے ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، اب اس کی اوریجنز نہیں پتا، کہ جو بازار میں ملتی ہے 15 خانوں والی تو انٹرنیٹ پر بھی ہے، یا جو 9 خانوں والی، اس میں آمین کو زبردستی داخل کیا گیا، حالانکہ پورے 15 کے 15 خانوں میں ہمارے پاس حروف پورے ہیں،
تو آمین کو ریپلیس کر کے ایک تو میں جرت جسارت اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آمین کو آخری خانے سے ریپلیس کر کے وہاں پھر سے الف لام میم آ جائے، جو کہ الف لام میم سورہ آل عمران کا ہے، ایک تو وہ آ جائے۔ آج کی جو دو کمبینیشنز ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی کمبینیشن دے رہا ہوں فورن ٹریول کے لیے، امیگریشن کے لیے، ان سارے کیسز کے لیے جو ڈسپیوٹڈ امیگریشنز ہیں، جو ڈسپیوٹڈ اس میں معاملات میں جن بچوں کے کیسز ہیں، فورن لینڈ میں تو بیٹھے ہیں لیکن کسی نہ کسی کو ڈاکیومنٹس نہیں اپروو ہو رہے، D1 C1 E1 P1 جو بھی ویزا ٹائپس ہوتی ہیں ان میں کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے، ان میں کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کا کیس حل نہیں ہو رہا، ایک تو وہ، یا جو ایسپائر کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فورن لینڈ میں چلے جائیں، تو اس کے لیے کمبینیشن ہے، یا کوئی بزنس کا فورن میں میٹر ہے، ویزا نہیں لگ رہا، سمپلی یوں سمجھ لینا کہ ویزا نہیں لگ رہا، تو ویزا نہ لگنے کے لیے جو کمبینیشن ہے، پہلا خانہ الف لام میم رہے گا، دوسرے خانے میں آئیں گے یاسین لکھیں گے، یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، تیسرے خانے میں قاف، قاف والقرآن المجید کا۔ اب ایک اور غلط فہمی آپ کی دور کر دوں کہ کل جیسے میں نے اس میں سمجھایا تھا کہ جیسے یاسین جو ہے وہ تیسری لائن کا نویں باکس میں ہے، یاسین جب اوپر جائے گا تو الف لام میم صاد جو اوپر سیکنڈ باکس میں یہ ریپلیس کر رہا ہے نا یاسین اس کو، تو الف لام میم صاد نیچے آ جائے گا یاسین کی جگہ، الف لام را کو ریپلیس کر رہا ہے قاف، تو یہ الف لام را یہاں سے اٹھ کر جہاں قاف ہے وہ قاف میں نیچے وہاں چلا جائے گا۔ یہ پہلی سطر کی کمبینیشن ہے، باقی سطور کی جو کمبینیشن ہے وہ وہی رہے گی، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، تا ہا تا سین، تا سین میم یا سین صاد ہا میم، اور الگ خانے میں ہے عین سین قاف، پھر نون، اور آخر میں انہوں نے آمین لکھا ہے جس کو میں ریپلیس کروں گا الف لام میم سے دوبارہ۔ یہ کلیئر کمبینیشن آ گئی۔ طریقہ اس کا وہی ہے جو میں نے کل سمجھایا تھا ویڈیو میں کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، صبح جاتے ہوئے، رات کو واپس آتے ہوئے 5 منٹ بیٹھ جانا ہے اپنی لوح کے آگے، یا دیوار میں آپ نے لکھ کر لگایا ہے، خود سے لکھ کر لگایا ہے، لوح نہیں ہے لیکن لوح ہر حال میں زیادہ فاسٹ کام کرتی ہے، کیونکہ وہاں سے جو اس میں چاندی کے ساتھ اس کا کوئی خاص ریلیشن شپ ہے، اور عروج ماہ میں اس کو چاندی پر بنوایا جائے اس لوح کو، یہ چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ اپنے دفتر میں ڈرا میں رکھ سکتے ہیں، آپ گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، سیف میں رکھ سکتے ہیں، پاکٹ میں کیری نہیں کیجیے گا، بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو اس کو آپ نے صرف دن میں 2 منٹ دیکھنا ہے، دیکھ کر وہ سمبلز ہاتھ سے ڈرا کرنے ہیں، الف لام میم لکھ لیا، یاسین اور قاف لکھ لیا، اور 70 مرتبہ پہلی لائن پڑھ لی، باقی کے حروف آپ نے ایک ایک دفعہ پڑھے صبح کو، اینڈ رات کو بھی یہی کمبینیشن ریپیٹ کی۔ اب جو جنرل میں نے کل ڈسکس کی تھی، اگر آپ دفتر جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، یا اپنے نظام زندگی پہ جانے سے پہلے صبح اس کو 2 منٹ انرجی دے کر پڑھ لیتے ہیں تو پورا دن آپ کا عافیت میں گزرتا ہے، اور غیب سے روزی ملتی ہے اس دن آپ کو۔ یہ بھی اس میں بڑی ایک کرامت ہے، جنرل کمبینیشن، جو کہ میں ریوائز کر کے پھر سے اسکرین پر دکھاؤں گا۔ دوسری کمبینیشن ہے ایسی جائیدادوں کے بارے میں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، حصہ نہیں مل رہا، کورٹ کیس چل رہا ہے، ناحق کسی کو پکڑا گیا ہے، یا کسی کے اوپر ایسا الزام ہے کہ جی میں نے قتل کیا ہی نہیں، میں نے چوری کی ہی نہیں، یا میرے پاس تو یہ وسائل نہیں تھے آمدنی کے تو میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا، لیکن اسٹل لٹیگیشن ہے، عدالتی میٹرز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے بیرون ملک ہے، تو اس کی کمبینیشن لے لیجئے، الف لام میم کانسٹنٹ رہے گا، پھر آئے گا تاہا، تاہا، اور تاہا کے بعد آئے گا نون، نون والقلم والا نون، اور باقی ترتیب وہی رہے گی۔ اب جہاں سے تاہا ہم نے اٹھایا تو الف لام میم صاد کا خانہ تھا، الف لام میم صاد کا خانہ تاہا پہ چلا گیا، تاہا اوپر آ گیا، پھر تیسرا خانہ الف لام را کا تھا اوریجنل کمبینیشن میں، وہاں پر نون آ گیا، اور الف لام را بالکل باٹم پر آ گیا۔ یہ تھوڑی سی چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کو جو انرجی فلو ملے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو طریقہ سمجھایا، تو اس کا میتھڈ پھر سے سمجھیے کہ لوح آپ نے لکھا لی، آپ وضو میں ہیں یا نہیں ہے اس سے اس کا کنسرن نہیں ہے، آپ بغیر وضو بھی اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کانٹیکٹ دن میں ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے اس طریقے سے پڑھی، پہلے آپ نے انگلی سے وہ لکھے، جب آپ کی نظر لوح پہ پڑے گی یا آپ نے لکھ کے لگایا ہے گھر میں اس پہ پڑے گی، تو وہاں سے جیسی نظر پڑی وہاں سے آپ نے امیجن کرنا ہے کہ ان حروف کی ایک نورانی بیم ہے جو نکل کے میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے، بس اتنا سا کام کر رہا ہے۔
تو اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سیریس ہیں، اگر آپ مسائل کے حل کے بارے میں سیریس ہیں، لمبے چوڑے چلے وظائف کو یہ سب نہیں کرنا چاہتے، تو یہ سب سے سہل، آسان، اس سے زیادہ آسان میتھڈ میرے پاس ہے نہیں آپ سب لوگوں کو دینے کے لیے. یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، منگوا بھی سکتے ہیں، چاندی پر لکھی ہوئی، پیپر پر بھی لکھی ہوئی میں نے ارینج کی ہیں کافی سارے لوگوں کے لیے، جو کہ زعفران اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور بھی ہے کہ اگر زعفران نہ ملے تو زردے کا رنگ معمولی مقدار میں یوز کیا جا سکتا ہے. اگر عرق گلاب نہ ملے تو زمزم واٹر سے لکھیے گا، بلکہ عرق گلاب مل بھی جائے تو چند قطرے زمزم کے اس محلول میں ڈالیے گا جس کے آپ اس کی انک بنائیں گے، اور موٹے قلم سے لکھیے گا تاکہ دور سے بھی آپ کو ویزیبل ہو. مزید بھی اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہو، یا اگر آپ کو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی لوح جو ہے وہ منگوانی ہو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ کمنٹس میں بھی مجھے اپنے ایکسپیرینسز سے ضرور آگاہ کیا کریں، مجھے بڑی مدد ملتی ہے آپ کے کمنٹس کو پڑھ کے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر، اور رہتی کائناتوں تک اور ہمیشہ تک کی نظام زندگی تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں.